अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अयूब वली मिसिसागा ओंटारियो कनाडा से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहला एड्रेस है मेरे हमवतनों से कि पाकिस्तान बीइंग कैनेडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हम इन्फॉर्म्ड रहते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, इसलिए कि बहरहाल हम अपने मुल्क से ज़ाहिरी बात है सारे ही पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं। बाहर रहने वाले कुछ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं फॉर सम रीज़न। खैर, इमरान खान की जब हुकूमत आई पीटीआई की, एक नारे से आई थी कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, और दूसरा नारा उनका था कि हम एहतसाब करेंगे। तो इमरान खान का मंशूर मैनिफेस्टो बहुत अच्छा था। बहरहाल उसने बहुत ही थिन या स्लिम मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाई विद अलाइड पार्टनर्स, और उसने हुकूमत शुरू की और नैब को और जो दूसरे इदारे थे हुकूमत के उसको इंडिपेंडेंट किया। तो जाहिर बात है कि जैसा कि उसका मैनिफेस्टो था, जब वो इदारे इंडिपेंडेंट हुए तो जितने पुराने केसेस थे पीपल्स पार्टी के दौर में जो पीएमएल-एन पर बने थे और पीएमएल-एन के ज़माने में जो भुट्टो पर या पीपल्स पार्टी की क़यादत पर या उनके लीडरान पर बने थे, वो एक्टिव होने शुरू हुए। उन्हीं के केसेस उन्हीं के दौर में जो उन्होंने एक दूसरे पर किए थे, फिर वो केसेस अदालतों में चलने लगे और आप सबको पता है कि उसमें नवाज शरीफ को सज़ा हो गई और बाकियों के केस अभी चल रहे हैं। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नाअहल हो गई, ताहयात नाअहल हो गई। फिर जो है वो नवाज शरीफ किसी न किसी बहाने से कुछ दिन जेल में रहकर, इसलिए कि ये जेल में नहीं रह सकते, इनको मच्छर नहीं काटने चाहिए, इनको अपनी मर्जी के खाबे चाहिए, इनको अपनी मर्जी के ताबेदार चाहिए, गुमाश्ते मालिशिये चाहिए। एनीवे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। बाहर जाके वो 1 साल 11 महीने खामोश रहे और बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहे कि कहीं इनकी छूट हो जाए। जब इन्होंने देखा कि कहीं से इनकी छूट नहीं हो रही दोनों पार्टीज के लीडरान की, बहरहाल थोड़ा जो रिलैक्सेशन मिली जरदारी को कि वो बेल आउट हो गए, रहे मुल्क में ही। बीमार वो भी हैं और बीमार नवाज शरीफ भी हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। पर्सनली तो किसी से कोई बैर होना नहीं चाहिए। 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई मैरियट में, और पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी, जो सेंट्रल लेफ्ट पार्टी है पाकिस्तान की। और वहां उन्होंने 26 पॉइंट एजेंडा बनाया प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, और अपनी अलायंस का नाम दिया पीडीएम। 20 सितंबर को जो पीडीएम बनी, उसका सदर जो है सबकी मुशावरत से फजलुर रहमान को बनाया गया, और शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल बने, और इस तरह ये फॉर्म हुई। फिर उनके जलसे हुए। 16 अक्टूबर को सबसे पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ, जिसमें काफ़ी लोग थे, 30-40 हज़ार के करीब अगर लोग थे भी, लेकिन 11 पार्टियों का जो ये सैलेड बनी हुई है तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। और अगर आप एजेंडा देखें तो उनका एजेंडा सिवाय अपनी जान बचाने के और अपने केसेस ख़त्म करवाने के और कुछ भी नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि 2-2.5 साल में
کافی چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں ان کے کیسز کے سلسلے میں اور تمام چیزوں کے سلسلے میں. یہ نیب کو بلیم کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں نیب از انڈر عمران خان. نیب کے جو چیئرمین ہیں جسٹس جاوید اقبال, ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال, ان کو تو ان دونوں نے نامینیٹ کیا ہے. اسی طرح پروسیکیوٹر جنرل کو بھی ان دونوں نے نامینیٹ کیا, دونوں پارٹیوں نے مشاورت کے ساتھ. اور فضل الرحمان اس لیے مخالف ہیں کہ وہ تقریباً 22-25 سال کے بعد ان کے ہاتھ سے جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹ ہو یا سینٹ کی سیٹ ہو یا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ ہو, ڈپلومیٹک انکلیو کا بنگلہ ہو, سرکاری گاڑیاں ہو, سرکاری خرچے ہوں, یہ سب ان سے چھن گئے. اسی طرح جو دوسری ریجنل پارٹیز ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی ہو یا عوامی نیشنل پارٹی ولی گروپ ہو یا بی این پی مینگل ہو, یہ سب کے بھی جو اسٹیکس تھے وہ ختم ہو گئے ان دونوں کے بعد. اور سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے لیے بھی پرابلمز آنی شروع ہو گئی ہیں, ان کی فنڈنگز میں اور بہت ساری چیزوں میں جو ان کی آسائشیں تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم حسب عادت ہر رولنگ پارٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو اس طرح وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے اور روتی بھی رہتی ہے, اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے, چھوڑتی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے اسٹیکس ہیں. دوسری اگر آپ دیکھا جائے تو پی ایم ایل کیو نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, اس میں ان کے بھی انٹرسٹ ہیں, اس لیے کہ پی ایم ایل این نے ان کو مشرف کے دور کے بعد جتنی ہیٹ پہنچائی تھی تو ادھر ان لوگوں نے سوچ لیا تھا اصولی طور پر کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے پی ایم ایل این کا ایٹ اینی کاسٹ. اس لیے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہے پنجاب میں, اینڈ دے آر گوئنگ اوکے. ٹھیک ہے, ان کی ڈیمانڈز آ جاتی ہیں پھر فلفل ہو جاتی ہیں. اب یہ جلسے ہوتے رہے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ریزگنیشن دے دیں گے, اور ریزگنیشن جناب یہ 20 سپٹمبر کے بعد سے 16 اکتوبر سے یہ ریزگنیشن دے رہے تھے, یہ لانگ مارچ کر رہے تھے, یہ نواز شریف کا گریبان پکڑ کے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا گریبان پکڑ کے اس سے استعفیٰ لینے والے تھے, یہ اس کو پی ایم ہاؤس سے پھینک دینے والے تھے. آہستہ 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 ان کے اپنے اندر کریکس آنے شروع ہوئے, اور 29 دسمبر کو میری اپنی رائے میں پی ڈی ایم بکھر چکی ہے. 27 دسمبر کو جو کارڈ کھیلا ہے آصف علی زرداری نے, اس لیے کہ آصف علی زرداری کو کی بہت زیادہ ہیٹ پہنچائی تھی پی ایم ایل این نے, اور یہ بات انہوں نے 2018 کی الیکشن کیمپین میں متواتر اگر آپ نوٹ کریں تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. تو 27 دسمبر کو زرداری صاحب نے ان کے غبارے سے ہوا نکال دی, تو ایک میجر پارٹی تو کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری جو میجر پارٹی ہے فضل الرحمان کی, اس کے پیچھے وہ جو شیخ شیرانی ہیں جو ان کے والد کے ساتھی ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے پاکستان میں فاؤنڈر ممبران میں سے ہیں, انہوں نے بے تحاشا ایلیگیشنز لگائی ہیں فضل الرحمان پہ,
اور ادھر سے نیب بھی ایکٹیو ہے فضل الرحمان سے. تو فضل الرحمان خود اپنی پرابلمز میں آ گئے ہیں, وہ اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک منجاوا اداکار ہے, ہی نو ہاؤ ٹو پلے. لیکن وہ بہرحال اس وقت بہت ہی زیادہ ہاٹ واٹر میں ہے. تو پی ڈی ایم اپنی طرف سے اب بکھرتی نظر آ رہی ہے, اور مریم جو ہے اس کا کوئی لینا دینا باقی نہیں رہا. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ہم ان کے ایشوز پر بات کر سکتے ہیں, ایکسپٹ کہ اگر وہ یہ کہیں نیب میں ترامیم کرا دیں یا ہمارے کیسز ختم کرا دیں. اس سلسلے میں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں, وہ جوڈیشری کو انوالو کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ آرمی کو انوالو کر رہے ہیں, وہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, لیکن تمام چیزوں کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت اچھی طرح ریزسٹ کر رہی ہے. تو میرا یہی تھا آج کا تجزیہ, اور کہ پی ٹی آئی came out of this turmoil very well until today, اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی کچھ ہوگا. جاتے جاتے میں آپ کو فضل الرحمان کے سلسلے میں بات کرنا بھول گیا تھا کہ فضل الرحمان کا انٹرسٹ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ساری لیوشنس ختم ہو گئی ہے, جو وہ پاور میں رہ کے پروٹوکول اور جناب فنڈنگز اور اس کو جو بھی اس کا بجٹ ملتا تھا خرچوں کا وہ نہیں مل رہا. دوسری اہم بات جو ہے کہ نیب نے اس کے اگینسٹ ریفرنس کھڑے کر دیے ہیں, اور وہ بڑے جینوئن ریفرنس ہیں, وہ پہلے سے تھے لیکن یہ دبائے رکھتے تھے. ریفرنس یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے ایسٹس ہو گئے ہیں, بھائی بھتیجوں بھابھیوں بہنوں پتہ نہیں کن کن کے نام پر دکانیں ہیں, مکانات ہیں, جاگیریں ہیں, زمینیں ہیں. تو یہ سارا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا وہ یہ پوچھ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس یہ سارا پیسہ مدرسے سے اور مسجدوں سے آیا ہے. تو اس پر بھی وہ بہت زیادہ برہم ہیں کہ ان کے غریبان پہ بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ پھنسیں گے, اور پھنسنے چاہیے, اس لیے کہ he is not that scholar what he is posing. یہ انہی کی مسجدوں اور مدرسوں کی آڑ میں چھپا بیٹھا ہے. تو یہ تھا, اس لیے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے, اور الیکشن میں اس کو علی امین گنڈا پور نے اس کی اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے ہرا دیا, جس پہ یہ بہت برہم ہے. اینی وے یہ آج کا تجزیہ تھا. انشاءاللہ میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گا, جب تک کے لیے اللہ حافظ.